बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आल अबाउट के पी के में पी से खुश आमदेद। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज डिटेल से तफसील से पढ़ेंगे। तो आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहते हैं कि पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ राइट स्टेटमेंट एंड अक्रॉस फॉर अ रॉन्ग वन। ये कहते हैं अगर ये आपका राइट स्टेटमेंट हो, सही बयान हो, तो आप उस सामने वाले डब्बे के सामने टिक मार करें, और अगर आपका स्टेटमेंट बयान जो है ये गलत हो तो उसके सामने आपको क्रॉस लगाना है। तो सबसे पहला जो है कहते हैं कि एनिमल्स विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि हम जानदारों को उसकी मुशाबहत की बुनियाद पर एक ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो ये कहते हैं कि जानवर जिसके एक जैसी मुशाबहत हो, अगर हम उसको एक ग्रुप में तकसीम करें तो ये सही है या गलत है। तो ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये सही है, और इस सामने वाले डब्बे में हम इसको टिक मार्क करेंगे। दूसरा जो है ये कहते हैं कि रेप्टाइल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। रेप्टाइल जो होते हैं वो रेंगने वाले जानवर, जैसे कि मैंने लेक्चर में पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, चींटी जो हो गया, इस तरह आंट, मक्खी वगैरह, ये जितने भी रेप्टाइल्स जो है उसके जिस्म पर आपने कभी भी उसके जिस्म पर बाल नहीं देखे होंगे, तो ये हमारे पास गलत है। तो इसके डब्बे में हम क्रॉस लगाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि बेट इज़ अ मैमल दैट कैन फ्लाई। में आपके जो बुक में है कि बेट चमगादड़ जो है वो एक ऐसा मैमल है, एक ऐसा ममालिया जानवर है जो कि उड़ सकता है। बाकी जितने भी ममालिया जानवर है वो उड़ नहीं सकते। तो ये भी हमारे पास सही है, तो इसको भी हम टिक मार करेंगे। इसके बाद है द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। के पौधों का जो सबसे बड़ा झीली ग्रुप है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो ये भी हमारे पास सही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पढ़े थे कि फ्लावरिंग दो किस्म के होते हैं। एक फ्लावर के जो दो टाइप्स होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है, ना कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये भी हमारे पास सही है, और इसको भी हम टिक मार्क करेंगे। इसके बाद है कि वेन्स ऑफ डाइकाट लीफ रन्स पैरेलल टू ईच अदर। के डाइकाट का जो पत्ता होता है उसके रगे जो होती है, वेन्स का मतलब रगे, वो पैरेलल टू ईच अदर होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि डाइकाट का जो लीफ है वो पैरेलल का मतलब ये होता है कि उसके जो रगे होती है वो एक दूसरे पर टच नहीं करेगी, वो इस तरह के सीधी सीधी होंगी। लेकिन हमने पढ़ा था कि डाइकाट के जो रगे होती है वो एक ऐसे होती हैं और पैरेलल्स नहीं होती, वो एक दूसरे पर भी टच कर सकती है। तो ये हमारे पास गलत है, तो इसको हमने क्रॉस लगाया है कि डाइकाट के हमने पढ़ा था कि वेन्स ऑफ मोनोकाट लीफ रन्स पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तो कहते हैं कि वेन्स ऑफ डाइकाट लीफ, तो ये हमारे पास गलत है। इसके बाद हम कॉलम पढ़ते हैं कि मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास इन कॉलम बी। कॉलम ए में जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो कॉलम बी से मैच करती हैं तो उसको मैच करें। जैसे कि पीजन जो है ये एक बर्ड है, तो इसको हमने बर्ड से मैच किया। इसके बाद रोहो ये एक मछली का नाम है, तो इसको हमने फ़िश से। बफेलो ये एक ममालिया जानवर है, मैमल्स है, ये अपने जैसे जानदारों को, अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिला सकते हैं, और इसके जिस्म पर बाल भी होते हैं, तो ये एक मैमल्स है। इसके अलावा फ्रॉग, इसके बाद फ्रॉग ये एक एम्फीबियंस है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। इसके बाद लेज़र्ड्स को हम रेप्टाइल्स कहते हैं, ये रेंगने वाले जानवर है। इसके बाद हम आगे और एक्सरसाइज में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर, के जो करेक्ट आंसर है उसको इन सर्कल करें, मतलब कि उसके ऐसा दायरा लगाएं
تو یہ کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن آف اینیملز اینڈ پلانٹ از کالڈ، کہ پودوں اور جانوروں کی درجہ بندی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ کلاسیفیکیشن آف اینیملز اینڈ پلانٹ از کالڈ ٹیکسانومی، جب ہم پودوں اور جانوروں کی درجہ بندی کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم ٹیکسانومی کہتے ہیں۔ تو آپ کا پہلا جو MCQs ہے وہ ہے ٹیکسانومی۔ تو یہ آپ کے پہلے اس کو ہم نے انسرکل کر دیا۔ تو باقی جتنی بھی MCQs آتے ہیں جیسا کہ ایکالوجی، مارفالوجی، باٹنی، اس کے پیچھے آپ نے نہیں پڑھنا ہے، جو صحیح آنسر ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹک مارک کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ویچ ون از نان فلاورنگ پلانٹ، اس میں کون سا ایسا ہے جو کہ نان فلاورنگ پلانٹ ہے؟ تو یہ جو سن فلاور جو کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا، جاسمین جو کہ پاکستان کا قومی پھول ہے، روز گلاب کا پھول، یہ سارے فلاورنگ پلانٹس ہے۔ صرف یہ موز جو ہے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ فلاورنگ نہیں ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی ڈیمپ سائل ہوتا ہے، گیلی مٹی ہوتی ہے، یا کہ گھروں سے پانی نکلنے کے جو پائپس ہوتے ہیں اس کی جگہ یہ نکلتے ہیں، تو یہ موز جو ہے یہ ایک نان فلاورنگ پلانٹس ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا جو MCQs ہے، کہتے ہیں کہ رننگ برڈ لاس دیئر ایبلٹی آف فلائٹ ڈیو ٹو، کہ جو رننگ برڈز جو ہوتے ہیں، ایسے پرندے جو کہ دوڑتے ہیں، وہ اپنی اڑنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ ڈیو ٹو کس وجہ سے کھو دیتے ہیں؟ ایسے پرندے جو ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ اڑنے کی صلاحیت وغیرہ جو کھو دیتے ہیں، وہ کس وجہ سے کھو دیتے ہیں؟ یہ ایک آسٹرچ ہے، یہ زیادہ تر اڑ نہیں سکتا، تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں اڑو، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ اڑنے کی صلاحیت کیوں کھو دیتے ہیں؟ تو یہ آپ کے پاس MCQs ہے کہ دیئر لائف سٹائل، اس کے رہنے سہنے کا جو سٹائل ہے اس وجہ سے کھو دیتے ہیں، یا پانی میں رہتے ہیں، یا اس کے دشمن نہیں ہوتے، یا اس کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے جو بیسٹ صحیح ٹائپ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیئر لائف سٹائل، وہ اپنی رہنے سہنے کا جو زندگی ہے وہ اس نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اڑنے کی صلاحیت کو دیتے ہیں اور وہ اڑ نہیں سکتے، اس وجہ سے رننگ برڈ لاس دیئر ایبلٹی آف فلائٹ ڈیو ٹو دیئر لائف سٹائل۔ آئیڈینٹیفائی ریپٹائلز امنگ دی فالوئنگ، مندرجہ ذیل میں سے آپ پہچانیں کہ کون سے ایسے اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے وہ صحیح ہے ریپٹائل کے بارے میں۔ پہلا ہے ہیز ہیئر آن دی باڈی، نہیں، ہم نے کبھی بھی ایسے ریپٹائل رینگنے والے جانور نہیں دیکھے ہیں جس کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ ہیز ہارڈ رف سکن، ریپٹائل کا جو جسم ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ فیڈز بیبی آن ہر ملک، نہیں، یہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے۔ گیوز برتھ ٹو بیبیز، بچے اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں، نہیں، یہ ریپٹائل جتنے بھی ریپٹائل ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی ریپٹائل امنگ دی فالوئنگ، کہ رینگنے والے جانور کا یہ جو جسم ہوتا ہے، جو سکن ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مونوکاٹ پلانٹس کین بی ڈیفرینشیٹڈ فرام ڈائی کاٹ پلانٹس ڈیو ٹو، کہ مونوکاٹ کا جو پودا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ڈائی کاٹ سے، کس وجہ سے؟ تو اس میں نمبر آف کاٹلیڈن جو ہوتے ہیں، مونوکاٹ میں 1 کاٹلیڈن جبکہ ڈائی کاٹ میں 2 کاٹلیڈن، تو اس وجہ سے یہ مختلف ہوتا ہے مونوکاٹ ڈائی کاٹ پلانٹ سے۔ اچھا، تو کوسچن نمبر ڈی کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فل ان دا بلینکس ود دا موسٹ سوٹیبل ورڈز، کہتے ہیں کہ اس بلینکس کو، خالی جگہوں کو پر کرے مناسب الفاظ سے۔ پیارے بچوں، یہ جو جب بھی آپ کو چوائس دیے ہوتے ہیں، مطلب کہ ABCD ایسے چوائس دیے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں MCQ، اس کو کہتے ہیں MCQ، ملٹیپل چوائس کوسچن۔ اور جب ایسے خالی جگہ جس میں آپ کو چوائس نہیں دیے ہوتے، کہتے ہیں کہ آپ کو صرف مناسب الفاظ سے اس کو پر کرنا ہے، تو اس کو صرف کہتے ہیں بلینکس۔ تو یہ ہمارے پاس بلینکس ہے، کہتے ہیں کہ نان فلاورنگ پلانٹس جنرلی گرو ان، خالی جگہ پلیسز، تو کہتے ہیں کہ نان فلاورنگ پلانٹس عموماً کس جگہ پر اگتے ہیں؟ تو گیلی مٹی میں اگتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ
آپ لوگوں نے ڈیمپ لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے مونوکاٹ اینڈ ڈائی کاٹس آر دی سب گروپ آف فلاورنگ پلانٹس، یہ فلاورنگ پلانٹس کے سب گروپس ہیں، نہ کہ نان فلاورنگ پلانٹس کے۔ اس کے بعد ہے انسیکٹس اینڈ وورمز آر دی کیڑے مکوڑے اور حشرات سب گروپس ہیں کس کے؟ انورٹیبریٹس کے، کیونکہ اس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، بیک بون نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں انورٹیبریٹس۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوز ورٹیبریٹس وچ ریسپائر تھرو گلز آر کالڈ فش، ایسے ورٹیبریٹس وہ ہوتے ہیں جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں جو کہ گل سے ریسپائر کرتے ہیں۔ گلز مچھلیوں کا جو گلے ہوتی ہے وہ اپنے گلوں کے ذریعے پانی سے آکسیجن حاصل کرتا ہے، تو اس کو گلز کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے ورٹیبریٹ جو کہ سانس لینے کا جو عمل ہے وہ گلز کے ذریعے کرتے ہیں، اس کو ہم فش کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسنیک، لیزرڈس، چھپکلی، کروکوڈائل، ٹارٹائس، کچھوے، ٹرٹل اینڈ آل بلانگ ٹو دی کیسز آف ریپٹائلس۔ تو یہ جتنی بھی یہ جانوروں کے نام ہیں اس کو ہم ریپٹائلس کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رائٹ شارٹ آنسر ٹو دا فالوئنگ کویسچنس، یہ مندرجہ ذیل جتنی بھی کویسچنز ہیں اس کو آپ کا شارٹ آنسر دینا ہے، مختصر سا جواب دینا ہے۔ تو اس میں یہ بھی کویسچنز میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے جو کویسچن ہے کہتے ہیں کہ نیم دی کلر ویچ آر فاؤنڈ ان الجی، ایسے رنگوں کے نام بتائیں جو کہ الجیا میں پائے جاتے ہیں۔ الجیا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک کنگڈم ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل سے، اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ پلے لسٹ میں اس کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ نیم دی کلر ویچ آر فاؤنڈ ان الجی، الجی میں کون سے رنگ ہوتے ہیں جو کہ الجیا میں، ایسے رنگوں کے نام بتائیں جو کہ الجیا میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلا جو ہے میں نے لکھا ہے گرین، ریڈ اینڈ براؤن، یہ ایک ایسے رنگ ہیں جو کہ الجیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا کویسچن ہے کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو مین کریکٹرسٹکس آف این اینیملس، کے جانوروں کے دو اہم کریکٹرسٹکس بتائیں، خوبیاں بتائیں۔ تو جو سب سے پہلے جو خوبی ہے یہ ہے دے کین ناٹ پریپیئر دیئر اون فوڈ، وہ اپنے خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ جو دوسرا جو خوبی ہے دے کین موو فرام پلیس ٹو پلیس، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو بک میں جو تیسرا کویسچن ہے یہ کہتے ہیں کہ لسٹ سم کریکٹرسٹکس آف ایمفیبینس، کہ ایمفیبینس کے کچھ خوبیاں لکھیں۔ تو سب سے پہلے جو خوبیاں ہے دے کین لیو بوتھ ان واٹر اینڈ آن لینڈ، وہ زمین اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو خوبی ہے موسٹلی دیئر اسکن از موئسٹ، نرم اور سلپری ہوتی ہیں، اس کو ہم آسانی سے پکڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد جو تیسرا خوبی ہے کہ دے ایبزارب واٹر، وہ پانی کو جذب بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھا جو کویسچن ہے کہتے ہیں کہ مینشن ٹو کریکٹرسٹکس آف فلاورنگ پلانٹس، کہ فلاورنگ پلانٹس کے دو اہم خوبیوں کو مینشن کریں، اس کو لکھیں۔ جو سب سے پہلی خوبی ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاورنگ پلانٹس از دی لارجسٹ سب گروپ آف پلانٹس، کہ فلاورنگ پلانٹ جو ہے وہ پودوں کا سب سے بڑا ذیلی گروپ ہے، سب سے بڑا گروپ ہے۔ دے پروڈیوس فلاور فار دیئر ریپروڈکشن، وہ اپنے جیسے، وہ ریپروڈکشن کا مطلب ہے نسل بڑھانے کے لیے، وہ نسل بڑھانے کے لیے پھول پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ پھول پیدا کرتے ہیں تو اس سے اور پودے پیدا ہوتے ہیں۔ جو پانچواں کویسچن ہے کہتے ہیں کہ واٹ آر دی کریکٹرسٹکس آف انسیکٹس، کہ کیڑے مکوڑے کی خوبیاں کیا ہے۔ تو یہ میں نے لکھا ہے کہ اٹ از دی لارجسٹ سب گروپ آف انورٹیبریٹس، یہ انورٹیبریٹس کا سب سے بڑا سب گروپ ہے، ذیلی گروپ ہے۔ دے ہیو 3 پیئر آف لیگز، اس کے 3 جوڑے ہوتے ہیں، ٹانگوں کے 3 جوڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 دی باڈی کین بی ڈیفرینشیٹڈ انٹو 3 پارٹس، اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انسیکٹ ہے، تو اس کے 3 قسم کے ٹانگیں 3 جوڑے ہوتے ہیں ٹانگوں کے، یہ پہلا جوڑا، یہ دوسرا جوڑا، یہ تیسرا جوڑا، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 حصوں میں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ پہلے اس کو ہیڈ، پھر اس کو توریکس یعنی سینہ، اور پھر اس کو ایبڈومن یعنی پیٹ۔ اور جو آپ کا جو چوتھا کویسچن ہے وہ کہتے ہیں کہ
ڈفرینشیٹ بٹوین پلانٹس اینڈ اینیملس، پلانٹس اور اینیملس کے درمیان فرق ظاہر کریں۔ جو سب سے پہلا فرق ہے پلانٹس اینڈ اینیملس، دے کین پریپیئر دیئر اون فوڈ، پلانٹ جو ہے وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، بٹ اینیملس دے کین ناٹ پریپیئر دیئر اون فوڈ، وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ دے کین موو فرام پلیس ٹو پلیس، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں۔ دے کین موو فرام پلیس ٹو پلیس، دے کین ناٹ، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے، بٹ لیکن دے کین موو فرام پلیس ٹو پلیس، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں۔ موسٹلی دے آر گرین ان کلر، آپ کو زیادہ تر پلانٹ جو ہے وہ سبز دکھائی دیتے ہیں۔ دے آر آف ڈفرینٹ کلر، بٹ اینیمل جو ہے وہ مختلف قسم کے رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا جو لاسٹ کویسچن ہے، یہ کہتے ہیں کہ رائٹ آنسر ٹو دا فالوئنگ کویسچنس، کہ اس کویسچنس کے آنسر لکھے، لیکن اس کے آنسرز آپ کو شارٹ یعنی مختصر نہیں لکھنے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے تو اس کے بھی کویسچنز میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں۔ اس پر بہت محنت ہوا ہے پیارے بچوں، تو پلیز اگر آپ کو چینلز پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارا جو کام ہے وہ پسند آتا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پہلا جو کویسچن ہے، کہتے ہیں ڈیفائن کلاسیفیکیشن ہاؤ دی آرگینزم آر کلاسیفائڈ، کہ کلاسیفیکیشن درجہ بندی کو ڈیفائن کرو کہ یہ کیا ہے۔ ہاؤ دی آرگینزم آر کلاسیفائڈ، اور جانداروں کو ہم نے کس طرح کلاسیفائی کیا ہے۔ تو یہ اس کا آنسر اس کا آپ کو بچوں اس طرح لکھنا ہے۔ دی پروسیس آف گروپنگ دی تھنگز ان گروپس اینڈ سب گروپس از کالڈ کلاسیفیکیشن، وہ عمل جس میں ہم جانداروں کو گروپس یا سب گروپ میں تقسیم کرتے ہیں اس کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ ہاؤ دی آرگینزم آر کلاسیفائڈ، اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے، آرگینزم آر کلاسیفائڈ آن دی بیسس آف سملیرٹیز، اس کے مشابہت کی بنیاد پر، اس کے شیپ، اس کی فزیکل سٹرکچر، اس کی جسامت اور اس کی رنگوں کی بنیاد پر ہم کسی بھی چیز کو تقسیم کرتے ہیں، اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ بریفلی ڈسکرائب میجر گروپس آف لیونگ آرگینزم، بریفلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے بیان کریں کہ تفصیل سے اس کو بیان کرے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بریفلی ڈسکرائب میجر گروپس آف لیونگ آرگینزم، کہ لیونگ آرگینزم کے گروپس کون سے ہیں۔ تو میجر گروپس آف لیونگ آرگینزم آر، لیونگ آرگینزم کے جو سب سے بڑے گروپس ہیں، پہلا گروپ بیکٹیریا، الجیا، فنجائی، پلانٹس اینڈ اینیملس۔ اس کے بعد جو تیسرا کویسچن ہے، کلاسیفائی ورٹیبریٹس انٹو دیئر سب گروپس، ورٹیبریٹ جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں اس کو سب گروپس میں تقسیم کرے۔ تو سب گروپس آف ورٹیبریٹس آر، ورٹیبریٹس کے جو سب گروپس ہیں وہ ہے فش، ایمفیبینس، ریپٹائلس، برڈس اینڈ میملس، یہ اس کے سب گروپس ہیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس ورٹیبریٹس ہے تو اس کو ہم اس فالوئنگ میں تقسیم کرتے ہیں۔ فش، یہ بھی ہمارے پاس ایک ورٹیبریٹ ہے، ایمفیبین بھی ہے، ریپٹائلس، برڈس اینڈ میملس۔ اس کے بعد چوتھا کویسچن ہے، ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ اے مونوکاٹ پلانٹ فرام اے ڈائی کاٹ پلانٹ، کہ ہم کس طرح اس کو اس میں فرق کر سکتے ہیں مونوکاٹ اینڈ ڈائی کاٹ پلانٹس میں۔ تو مونوکاٹ کا جو پلانٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ دی پلانٹس ہیونگ ون کاٹلیڈن ان دیئر سیڈس آر کالڈ مونوکاٹ پلانٹس، ایسے پودے جس کے بیج یا جس کے تخم جو ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، اس کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے یعنی ون کاٹلیڈن ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مونوکاٹ پلانٹ ہے۔ اس کے بعد ایگزامپل اس کے میز، مکئی، رائس، چاول، ویٹ، اوٹ گراسز وغیرہ۔ ڈائی کاٹ جو ہے، دی پلانٹس ہیونگ ٹو کاٹلیڈن ان دیئر سیڈ آر کالڈ ڈائی کاٹ پلانٹس، ایسے پودے جس کے سیڈ، جس کے تخم میں دو کاٹلیڈن ہوتے ہیں یعنی اس کے تخم کو ہم دو برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائی کاٹ پلانٹ ہے۔ اس کے ایگزامپل مینگو، آم، لیمن، بینز، لوبیا، پیز، مٹر وغیرہ۔ ڈسکرائب ڈفرینٹ ٹائپس آف انورٹیبریٹس، اب انورٹیبریٹس کے مختلف ٹائپس لکھیں۔ تو ٹائپس آف انورٹیبریٹس آر، انورٹیبریٹس کے مختلف قسموں میں ہاؤس فلائی، ماسکیٹو،
آنٹ، چیونٹی، کاکروچ، لال بیگ، بٹرفلائی مطلب تتلی وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ اس کے انورٹیبریٹس کے ٹائپس ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کا پہلا جو ایکسرسائز ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس، یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ ہم یونٹ نمبر 2 مائکرو آرگینزم کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، خوش رہو۔